बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरानी जो पासदाराने इनकलाब हैं वो अब बहीरा अहमर को बंद करने की, बाबुल मंदब को बंद करने की, होसीज़ के ज़रिए करवाने की, गल्फ़ ऑफ ओमान में और ओमान के साहिलों पर भी और पूरे खलीजी ममालिक में तजारत बंद करवाने की बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये प्रिल्यूड है, ये जो बहरी नाकाबंदी है ये एक जंगी इक़दाम है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि हम अब मैदान जंग में वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे जो इससे पहले नहीं की, और दुश्मन हमारा हैरान रह जाएगा। तो मुज़ाकरात की तैयारी भी है और साथ में जंग की तैयारी भी है। मैं आता हूं जो कायर स्टार्मर ने बात की है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हों और दूसरी तरफ कायर स्टार्मर के साथ कुछ और किस्म की बात जो है वो की जा रही हो। ईरान की आर्मी कह रही है कि जो ईरानियन पोर्ट्स हैं उनकी ब्लॉकेड सीज़ फायर की वायलेशन है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना जो है शी जिनपिंग, उन्होंने मुझे कमिटमेंट दे दी है, मैंने ख़त लिखा, जवाब में उन्होंने ख़त लिखा, वेपन्स नहीं दिए जाएंगे। फिर सीनियर यूएई और ईरानियन ऑफिशियल्स, उनके दरमियान फर्स्ट हाई लेवल कांटेक्ट होता है इस जंग के आगाज़ से अब तक पहला राब्ता जो है वो हो जाता है। फिर ईरान जो है वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री इस्माइल बकाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान थ्रू इस्लामाबाद, और टॉक्स की पॉसिबिलिटी को भी कंफर्म किया जाता है। फिर अचानक से ये खबर आती है यूएस टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल ट्रूप्स टू मिडल ईस्ट, कि ये इजाफी फौजी भिजवाए जा रहे हैं। जंग के खात्मे में एक बहुत ही अहम चीज़ जो डील है उसमें यह है कि ईरान की जो पोस्चरिंग है खलीजी ममालिक के साथ वो तब्दील हो जाएगी, जो थ्रेट परसेप्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो एडिशनल ट्रूप्स हैं ये रोटी सालन पका के शाही ख़ानदान को खिलाने के लिए तो नहीं बुलवाए जा रहे। ये जो ट्रूप्स का बिल्डअप है ये प्रेशर टैक्टिक यकीनन हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। ये 47 साल की राइवलरी। और फिर हम आ जाते हैं कायर स्टार्मर पे। कायर स्टार्मर जो हैं उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो उनका स्टेटमेंट है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग कि जो अभी इस वक्त सूरत हाल चल रही है और इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके दरमियान बीचों बीच कायर स्टार्मर स्टेटमेंट देते हैं। सुनिए। My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. I know where I stand. I'm not going to yield. मेरे पे गुज़श्ता रात भी दबाव डाला गया। ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। गुज़श्ता रात दबाव डाला गया टू टेक अ डिफरेंट कोर्स, जंग में शामिल होने का कोर्स। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार शिकवा कर रहे हैं, नेटो को पेपर टाइगर कह रहे हैं, वो ये तमाम जो गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो दीगर ममालिक को जंग में शिरकत की दावत दे रहे हैं ना। अपने साथ जो है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के डेक के ऊपर पार्टी करने के लिए तो नहीं बुला रहे। इन फौजियों को लामहला जो है वो इन ममालिक के ऊपर जोर लगाया जा रहा है, इनसे शिकवे शिकायतें की जा रही हैं। कनाडा को, फ्रांस को, बरतानिया को, इटली को, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो एक तरफ जनाब डील कैंसिल कर रही हैं इसराइल के साथ। इन सब के ऊपर जोर लगा रहा है अमेरिका कि आओ मेरे साथ जंग में साथ दो। और कायर स्टार्मर कंफर्म कर रहे हैं कि मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं टू टेक अ डिफरेंट कोर्स, कि जिस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ कि जहाँ पर मैं इस जंग को अपनी जंग नहीं कह रहा, मैं इस लड़ाई में नहीं कूदना चाह रहा, तो फिर मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूँ। सो दैट मीन्स कि अभी ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो माहौल है, ये डेजा वू है शायद, और ये हो सकता है कि ये वही पॉजिटिविटी है जो ओमान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में देखी गई थी, या फिर जो 2025 में जून के महीने में मुज़ाकरात जिस स्टेज पर पहुंचे थे उस वक्त जो है वो पॉजिटिविटी थी। बट ये इम्कान भी मौजूद है, और उसकी क्या
وجوہات ہو سکتی ہیں. 8 میں نے لسٹ کی ہیں, دیر کوڈ بی ادر ریزنز ایز ویل, لیکن یہ 8 بنیادی وجوہات جو اس تھیوری کو, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں اور یہ بات فرام ڈے 1 کہی جا رہی تھی کہ سیز فائر جو ہے اس میں بھرپور قسم کی تیاری کی جائے گی, کیونکہ ایران آؤٹ آف سلیبس نکلا ہے. ایران نے جتنی ایگزیمپلری کریج اور ریزیلینس دکھائی اور جو ان کا ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی تھی, اس نے بالکل ہی اپنے مخالفین کو ششدر کر دیا. دے ور ٹیکن اے بیک, دے ور سرپرائزڈ کہ ایران نے بیٹل فیلڈ کے اوپر یہ کیا کر دکھایا. ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ خلیجی ممالک پہ حملہ کر دے گا. ان کے پاس میپ کوآرڈینیٹس بھی موجود تھے, ان کو یہ بھی پتا تھا ریڈار کہاں ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے E3 سینٹری کہاں ہے, ان کو پتا ہے کہ ارد اور دمونا میں کہاں کہاں کیا موجود ہے. حیفا آئل ریفائنری تک پہنچنا ہے تو کیسے اسرائیل کے طول و عرض پر حملہ کرنا ہے, تو کیسے ان کے پاس MIRVs بھی ہیں, ان کے بیلسٹک میزائلز کی پریسیشن بھی ہے, یہ ڈرونز کے ذریعے سوارمنگ کر کے یہ سب کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا کیونکہ اب انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں, وقفہ لیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ تھی نا ایک پوری تھیوری, اور اٹ آلسو میک سینس کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بریک لے کر, سانس لے کر, اپنے جو سانس ہیں ان کو درست کر کے سیدھا کر کے دوبارہ بھرپور تیاری سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ جو جنگ ہے یہ واقعی ختم ہونے والی ہے. اور اس کی وجوہات, نمبر 1 کہ واقعی امریکہ جو ہے بتا کچھ بھی رہا ہو, جو اس کے وار آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو ہو گئے ہیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کے خاتمے میں انٹرسٹڈ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے, اب ہم نے اپنے تمام ملٹری آبجیکٹیوز اچیو کر لی ہیں, ہم نے ایران کو جہاں دھکیلنا تھا دھکیل دیا ہے, ان کی سینئر لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا ہے. جو لوگ اب ایران میں انتظام و انصرام سنبھال چکے ہیں وہ دولسی رودریگس بن جائیں گے, اور اب زیادہ دھمکیاں دو, سب کچھ کرو اور ایران اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ, جس سے ایران کے لیے ایک فیس سیونگ بن جائے گی, ون ون سچویشن ہوگی اور جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو کر چکے ہیں. دیٹ کوڈ بی ون ریزن. ریزن نمبر 2 کہ امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں. یہ جو جنگ ہے, اور انٹرسیپٹرز ملنے کی امید بھی نہیں ہے کہ آپ یہ فرام دا ویری بگننگ ہم نے بھی یہی تبصرہ کیا, انٹرنیشنلی بھی یہی تبصرہ ہو رہا تھا کہ اس جنگ میں ایران نے جو پہلے 4-5-6 دن میں اسٹیبلش کیا, اس کے بعد یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب اس جنگ کا خاتمہ تب ہوگا, 2 صورتوں میں ہوگا, اور جیت اور ہار کس کی ہوگی. ایک, ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا سٹاک پائل ختم ہو جائے, ناکارہ کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے, تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ایران جیلڈ کر جائے گا. ایران نے جیلڈ نہیں کیا. دوسرا, امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس خود کو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, جو زیادہ سینس میک کرتا ہے. یہ پروبیبلٹی ایک ہو سکتی ہے. پھر ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا ذخیرہ ہے, اور ایران نے یہ میسج کنوے کیا تھا کہ ہمارے پاس ابھی 15,000 بیلسٹک میزائلز ہیں, 45,000 ہمارے پاس ڈرونز ہیں, اور ہمارے پاس ان کو مزید بنانے کی صلاحیت بھی برقرار ہے, اور یہ وہ ہیں جن کو ہم فائر کر سکتے ہیں. یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹھ کے واقعی چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہے یار جان چھڑاؤ, جنگ ختم کر دو. پھر اس کے بعد جنگ سے امریکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. امریکن جو اکانومی ہے, امریکن جو اس وقت پوری دنیا میں اس کا ایک ہوا ہے, وہ ڈائلیوٹ ہوا ہے. امریکی جو ساز و سامان ہے وہ تباہ ہوا ہے, اور جنگ پر روزانہ کی بنیاد پر میں کچھ ایسٹیمیٹس جو امریکن میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ لگ بھگ $3 ارب ڈیلی کا خرچہ جو ہے وہ آ رہا ہے. اور اس میں پھر یہ شامل نہیں ہے جو ان کے جہاز تباہ ہوئے ہیں, F-35 مثلا, اس کے بعد F-15 ایگل, وارٹ ہاگ, بلیک ہاک, C-130, E3 سینٹری, پھر اس کے بعد اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کے ریڈارز, اور پھر ایک ایک ڈرون کو, ایک ایک میزائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ملینز آف ڈالرز کے انٹرسیپٹرز ہیں. تھارڈ کی انٹرسیپشن گوز اپ ٹو $8 ملین, پیٹریوٹ سے انٹرسیپٹ کیا ہے گوز اپ ٹو $4 ملین. وہ $1,000-2,000 کے جو ہے وہ پھٹ پٹی ڈرون جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس میں 2 اسٹروک انجن جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو امریکی معیشت ہے دیٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو بلیڈ, اور بہت مشکل ان کے لیے ہو گیا. پھر امریکی اتحادی جو دور ہو رہے ہیں, جہاں جارجیا میلونی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ختم, جو پوپ ہیں, پوپ لیو, وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس جنگ کے خلاف.
جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا جب ہمارے ملٹری کا ہر ڈالر کا 70 سینٹ جو ہے وہ امریکہ کو چلا گیا تھا. وہ دنیا کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. پیدرو سانچیز وہ پہنچے ہوئے ہیں چائنا. دا اسپینش پرائم منسٹر کائر اسٹارمر کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنوا دیا. ایمینوئل میکرون کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیسفل مینز اور ڈپلومیٹک مینز کی بات کر رہے ہیں. پی ایم البنیز آف آسٹریلیا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی جو ہے وہ جہاز اور اپنے فوجی نہیں بھیج سکتے. جاپان جو ہے اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں, وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو امریکی اتحادی نہ صرف یہ کہ امریکہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں, ان کا رجحان جو چین کی طرف آ رہا ہے, دیٹ کوڈ بی ون ریزن. پھر جو چھٹی وجہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کہ جو جنگ کا اگلا مرحلہ ہے, کہ آپ نے اگر اس جنگ کو آگے لے کر چلنا ہے اور وہاں پر ایکچولی وہ مقاصد رجیم چینج, انڈوئنگ دی اسلامک ریولوشن, وہاں کے لوگوں کی حکومت وہاں پہ جا کے جو ضد انقلاب لوگ ہیں 30 to 35%, ان کو جو ہے میجورٹی کے اوپر مسلط کروانا ہے. اس کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ لے کر جانے ہیں. یورینیم کو ایران سے جا کر ریٹریو کرنا ہے, ان کے ملٹری ایسٹس کو وہاں جا کر تباہ کرنا ہے, ان کے پاسداران انقلاب کو وہاں جا کر ان کی 31 فوجیں جو بن چکی ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو 2-2.5 لاکھ فوجی مروانا پڑے گا. آپ کو زاگروس ماؤنٹین رینج کراس کرنی ہوگی. آپ کو دنیا کے گرم ترین صحراؤں میں سے ایک صحرا کا سامنا ہوگا, اور گرمی اب آ رہی ہے. اور آپ کو تہران پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے خون کے دریا جو ہے وہ عبور کرنا ہوں گے. تو یہ جو قبرستان بن سکتا ہے امریکی فوج کا آبنائے ہرمز میں, ان کے فوجی غرق ہو سکتے ہیں, ان کے ایسٹس تباہ ہو سکتے ہیں, اور کسی زمینی آپریشن کے نتیجے میں نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید یہ ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے. پھر 7ویں پروبیبلٹی کہ ایران میں اب لڑنے کی سکت نہیں رہی. یہ اب بیٹل فیلڈ کے اوپر اور اس جنگ میں سیز فائر پہنچنے تک کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہوا. آج بھی ایران کی پوسچرنگ ڈیفرنٹ ہے. اور دوسرا یہ بات اس وجہ سے زیادہ سینس نہیں بناتی جو ہے کہ یہ ایران میں لڑنے کی سکت ختم ہو گئی, کیونکہ اگر ختم ہو گئی ہوتی تو ایران کی شرائط پہ نہیں امریکہ کی شرائط پہ مذاکرات ہو رہے تھے. لاسٹ چائنا اینڈ رشیا پروبیبلی انہوں نے یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں چائنیز فارن منسٹر کی, چائنیز ڈیفنس منسٹر کی ڈانگ جن کی سٹیٹمنٹ, میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی. پھر رشین فارن منسٹر جو ہیں وہ سڈنلی اپیئر ہوتے ہیں چائنا میں, سرگئی لاوروف, اور ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جو شی جن پنگ ہے ان کے ساتھ. پھر شی جن پنگ کی جو میٹنگ ہوئی ہے ہسپانوی پرائم منسٹر, دی اسپینش پرائم منسٹر, اس کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے جنگل کے قانون والی بات اور اس کے خاتمے کی بات کی ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو جو اس پول پہ بیٹھی ہوئی بڑی طاقتیں ہیں ان کی جو پوسچرنگ ہے, دیٹ کوڈ بی ون ریزن کہ جس میں امریکہ کو لگا ہو کہ یہ چیزیں زیادہ پرولونگ ہوئیں تو یہ ایک ایسی وائڈر کانفلکٹ جو ہے اس کو ٹریگر کر دیں گی. تو جو پروسیس امریکن سپر پاور کے خاتمے کا ہے وہ فاسٹ پیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو ابھی منظرنامہ الجھا ہوا ہے. یقیناً اس وقت اس کے اوپر پھر میں سیپریٹلی بات کروں گا کہ پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کا جو تاثر ہے, فرام اے ٹربل میکر ٹو اے پیس میکر, دیٹ از فینومینل. ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہے. حیران کن طور پر ایک ایسی حکومت جس کو واضح عوامی حمایت حاصل نہیں ہے. فارم 47 کے پرائم منسٹر تو ہیں نا شہباز شریف, وہ تو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں. اور پھر اس میں ایک پہلو جس کے اوپر یقیناً بات کی بہت ضرورت ہے, ابھی جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے اور جس بھیانک لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے, کیپیسٹی چارجز کے مد میں خربوں روپے آپ لیتے ہیں, آپ کی جائز ناجائز ٹیکسوں کے معاملے میں آپ نے انتہا کی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی کتنی. اب آپ LNG والی کہانی اور یہ ساری, بھائی آپ نے جو خربوں روپے وصول کیا آپ کیپیسٹی چارجز کے مد میں جو اب لوگوں سے وصول کریں گے, کیا آپ وہ وصول نہیں کریں گے لوڈ شیڈنگ کی صورت میں؟ وہ وصول کیے جائیں گے. تو کوئی نکمے پن اور نااہلی کی بھی انتہا ہوتی ہے. اور کیا ہماری حکومت وہ فائدہ اٹھانے کی قابل سکت ہے, یا ان کو معلوم ہے کہ آپ دنیا کو ایک ایسی جنگ سے جس میں ان کا ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان یقینی ہے, اس جنگ سے بچانے والے ملک کے پرائم منسٹر اگر تو صرف $3 ارب کے ڈپازٹ کے لیے جا رہا ہے, وہ بھی اپنا نہیں, اور اس پہ بھی شاید کوئی انٹرسٹ ریٹ ہو
دیٹ از ویری اسٹرینج کہ آپ کو اتنی گولڈن اپرچونٹی ملی ہو اور آپ اس سے کوئی بھرپور فائدہ نہ اٹھا پائیں، اور اسی قسم کی سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے بدلے میں سعودی عرب، خلیجی ممالک یہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا دیگر ممالک کو فائدہ پہنچاتے ہوں، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ذرا ڈیپ ڈاؤن جا کے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔